नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमने सूरह लुक़मान के 30 आयतें हमने पढ़ लिया है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज 30 बल्कि 4 आयतें इंशाअल्लाह हम तिलावत करके और पढ़ने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला हम सब का अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा अन्नल फुल्का तजरी फ़िल बहरि बिनिअमतिल्लाहि लियुरियकुम मिन आयातिहि इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिकुल्लि सब्बारिन शकूर। अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह ताला पिछली आयतों में भी यही था कि अल्लाह ताला अपनी कुदरत के बारे में बता रहा था। आज अल्लाह ताला मरहमत फरमा रहे हैं कि तुम देखते नहीं है कश्ती को, अल्लाह ताला उसके चलाता है समुंदर में, अपना फ़ज़ल और अपने करम से चलाते हैं। क्यों चलाते हैं? लियुरियकुम मिन आयातिही, ताकि अपने निशानियाँ दिखाएं तुम्हें, अल्लाह ताला अपना कुदरत दिखाएं तुम्हें। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिकुल्लि सब्बारिन शकूर, और इसमें बहुत सारे निशानियाँ हैं, बहुत सारे कुदरत अल्लाह ताला की, किसके लिए? हर सब्र करने वाला और हर शुक्र करने वाले इंसान के लिए। देखें, ये जो मैंने पिछले दर्स में भी अर्ज़ किया था कि कुछ चीज़ें हैं अल्लाह ताला ने मुसख्खर करके मुझे और आपको पकड़ा दिया है। जैसे ज़मीन है और बेर बकरियां हैं, गाय भैंस हैं, ये सारा का सारा हमारा खदमत के लिए, ठीक है। जो दरख्त हैं, नबातात हैं, ये सारा का सारा क्या है? हमारी खदमत के लिए। हम चाहे उसको ऐसे रखें, चाहे उसके काट के जलाएं, या कि जानवरों को पालें, या कि काट के खाएं, ये हमारा हाथ में है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे मखलूक हैं वो हमारा हाथ पर तो नहीं है, लेकिन रात दिन काम सिर्फ हमारे लिए करते हैं। चाँद, सितारे, सूरज, ये जितनी मखलूक़ात हैं हमसे तो बहुत ऊपर है, हमसे तो बहुत बड़ा है, लेकिन काम किसके लिए करते हैं? हमारे लिए काम करते हैं। रात दिन इसी में लगा हुआ है। मैंने पानी के मिसाल दिया था, समुंदर के मिसाल दिया था मैंने। समुंदर के देखें, समुंदर बहता नहीं है, लेकिन मौजें ज़रा देखा आपने? हर वक्त फरिश्ते उसके क्या करते हैं? हिलाता रहते हैं ताकि ख़राब ना हो जाए। एक पानी एक जगह पड़ा रहे ना, वो ख़राब हो जाता है, लेकिन समुंदर के क्या करते हैं? हर वक्त हिलाता रहता है और नमकीन है। अल्लाह ताला उसकी तरफ इशारा करके बताते हैं कि यार ये देखते नहीं है तुम। अल्लाह ताला एक कश्ती को उस समंदर में चलाता है। समंदर के सामने उसकी क्या हैसियत है? समंदर की जो मखलूक़ात है उसके सामने उसकी क्या हैसियत है? ठीक है। अगर कोई मखलूक उसके ज़रा छेड़ दें, वो सारा का सारा ख़त्म हो जाए या डूब जाए, कि मौजें इतना ज़्यादा हैं। ये थोड़ा सा माइक की इशू नहीं है। ये क्या है? सारा के सारा मौजें, ये कौन चलाता है? अल्लाह ही चलाता है, अल्लाह ही चलाता है। और दूसरा एक और आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वहुवल्लज़ी सख्खरल बहर लितअकुलू मिन्हु लहमन तरिय्या, वही ज़ात है तुम्हारे लिए मुसख्खर करके दिया ये समंदर को। क्यों? ताकि तुम इससे ताज़ा ताज़ा गोश्त निकाल के खाओ, मछलियाँ खाओ, झींगे खाओ, और बहुत सारे मखलूक़ात वहाँ से निकाल के खाओ। वतस्तखरिजु मिन्हु हिल्यतन तलबसूनहा, और उससे निकालो मोती, जवाहिरात निकालो, मरजान निकालो पहनने के लिए, ठीक है। वतरल फुल्क मवाखिर फ़ीही लितब्तगू मिन फ़ज़लिही व लअल्लकुम तशकुरून, और तुम देखता नहीं है कश्ती को वो कैसे चीरते हुए जाता है पानी को। क्यों? अल्लाह ताला के फ़ज़ल के तलाश करते हुए, एक मुल्क से दूसरा मुल्क, दूसरा मुल्क से तीसरा मुल्क, तिजारत, बिजनेस चल रहा है, और सस्ता, सबसे सस्ता। ये सारा का सारा, जिन लोगों के पास समंदर नहीं है वो समंदर के लिए तरसता है। अल्लाह ने वो एक समंदर की मिसाल देकर अपना कुदरत दिखा रहे हैं कि देखो ये जो चीज़ है मैंने तुम्हारे लिए मुसख्खर करके दिया, मैंने तुम्हें ये चीज़ें मुसख्खर करके दिया। अब तुम किसके लिए काम करते हो? किसके लिए काम करते हो? अल्लाह के उन नेमतों के तुम शुक्र अदा करते या नहीं है? उसमें बहुत सारे निशानियां हैं किसके लिए? हर सब्र करने वाले और शुक्र करने वाले इंसान। शुक्र मैंने पहले भी बता दिया था कि
شکر یہ نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کر شکر ہے الحمدللہ تیرا شکر ہے ہمارا کشتی پہنچ گیا ہے، ہمارا سامان پہنچ گیا، شکر. یہ شکر نہیں ہے، یہ شکر کے ایک جز ہے. شکر کیا ہے؟ حقیقت آپ کہیں کہ اللہ ہی کے فضل سے پہنچے ہیں، اللہ ہی کے فضل. اب اس سے جو منافع ہوگا مخلوق میں خرچ کریں گے، ماں باپ میں، بہن بھائیوں میں، ہمسایوں میں، انہی میں خرچ کرنا، گناہوں میں نہیں. لوگ سامان لے کے آتے ہیں اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں، جب بیچ کے فائدہ ہوتا ہے پھر وہ عیاشیاں کرتے ہیں. یہ تو پھر نمک حرامی ہوا نا، یہ تو ناشکریہ ہوا نا. زبان سے بے شک کہتے رہیں کہ شکر ہے، اتنا فائدہ ہو گیا، اتنا فائدہ ہو گیا، نہیں، اس کے شکر نہیں کہتے. اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں کیا ہے، صبر کرنے والا اور شکر کرنے والے لوگ. صبر ہم سمجھتے ہیں کہ صرف مصیبت میں صبر ہے. صبر ہر چیز میں صبر ہے، گناہ میں بھی صبر ہے، غمی میں بھی صبر ہے، خوشی میں بھی صبر ہے، ہر اعتبار سے صبر. اور عبادت میں بھی صبر. جو ہم آرام سے نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، صبر کے ساتھ پڑھتے ہیں، تحمل کے ساتھ پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صبر کرتے ہیں. پھر ہمیں ہمارا امتحان کرنا ہے صبر کے. شادیوں میں ذرا دیکھ لیجیے، اچھے خاصے دیندار لوگ شادیوں میں کیا کرتے ہیں، کیا فضولیات نہیں کرتے. یہ اپنا آپ سے باہر ہو جاتا ہے، یہ صبر نہیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ صبر نہیں کر رہے ہوتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن، مومن کا کام بڑا عجیب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان امرہ کلہ خیر، اس کا ہر کام خیر ہی خیر ہے، خیر ہی خیر ہے. لیس ذلک لاحد الا مؤمن، یہ چیز کسی اور کے لیے نہیں ہے سوائے مومن کے. جو اللہ اور رسول کے مانتا ہے نا، ان لوگوں کے لیے ہر چیز خیر ہے. حضور نے آگے فرمایا ان اصابت سراء شکر، جب خوشی پہنچتا ہے وہ شکر ادا کرتے ہیں، فکان خیرا لہ، وہ اس کے لیے خیر ہے. وان اصابت ضراء صبر، جب اس کے کوئی نقصان پہنچتا ہے وہ صبر کرتے ہیں. حضور نے فرمایا فکان خیرا لہ، یہ اس کے لیے کیا ہے، خیر ہے. امام مسلم نے روایت کی ہے. آپ لوگوں نے سنا ہوگا ابراہیم ادہم کے نام سنا ہے. ابراہیم ادہم نے حج میں کچھ لوگوں سے ملاقات کیا. انہوں نے کہا کہ یار آپ لوگوں کے کیسے لائف سٹائل کیسے ہیں بتاؤ. انہوں نے کہا کہ ہمارا لائف سٹائل یہ ہے کہ جو ملتا ہے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، نہیں ہے پھر صبر کرتے ہیں. اس نے کہا بالکل ہمارے علاقے کے جو کتوں کے لائف سٹائل ہیں وہ بھی اسی طرح ہے. جب ملتا ہے وہ مزہ کر کے کھا لیتے ہیں، جو نہیں ملتا چپ کر کے لیٹے رہتے ہیں. یہ ہمارا ملک کے جو ہے نا کتوں کے لائف سٹائل بھی بالکل آپ لوگوں جیسے. انہوں نے کہا کہ حضرت پھر ہمارا کیسے ہونا چاہیے. انہوں نے فرمایا کہ جو نہیں ہوتا نا، جو نہیں ملتا نا، وہ کیا کرتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں. جب ملتا ہے وہ پھر جو نہیں ملتا نا، جو ہیں اس کے کیا کرتے ہیں، لوگوں ایثار کرتا ہے، دوسروں کو دیتا ہے. جو ہوتا ہے پھر اس کی شکر ادا کرتے ہیں. یعنی انسان یہ نہیں ہے کہ جو نہیں ہے پھر میں کیا کروں، نہیں، جو ہیں اس کے لوگوں کے ساتھ بانٹ کے، رشتہ داروں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، محلہ والوں کے ساتھ، یہ اصل مسلمان کی کیا ہے، زندگی ہے. اور ایک مثال یہ سمندر کے دیا گئی، ایک مثال دنیا میں جو کشتیاں چلتا ہے، یہ بھی ہم ایک دنیا میں ایک سمندر ہے، یہ بھی دنیا بھی ایک سمندر ہے. ٹھیک، ایک ہے پانی والا سمندر، ایک ہمارا زندگی وہ بھی ایک سمندر ہے. اس میں کچھ کشتیاں چل رہے ہوتے ہیں، کچھ زندگیاں گزر رہے ہوتے ہیں. اب اس میں ہمیں دیکھنا ہے کہ کون شکر ادا کرتے، کون صبر کرتے ہیں. اس میں بھی موجیں بڑے آتے ہیں، اس میں بھی موجیں بہت آتے ہیں، اور اس میں کون شکر کرے گا، کون صبر کرے گا، کون ناشکریاں اور کون نمک حرامیاں کرے، وہ دیکھنا ہوگی. یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ سمندر ہے، اللہ ابھی بتائیں گے. ابھی وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب اس کے اوپر موج آتا ہے نا، کوئی جب وہ سمندر چل رہے ہوتے ہیں، لوگ جا رہے ہوتے ہیں، اس میں موج آتا ہے کہ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی سایہ اور کوئی بادل آ گیا. اسی طرح کوئی موج آتا ہے پانی کے، وہ کیا کرتے ہیں، دعوا اللہ، وہ اللہ کے پکارتا ہے، مخلصین لہ الدین، خالص پکارتے ہیں، یا اللہ مجھے بچاؤ، یا اللہ مجھے بچاؤ. یہ کر کے نا پکارنا شروع کر دیتے ہیں. فلما نجاہم الی البر، جب ہم اس کو خشکی کی طرف لے کے آتے ہیں، نجات دیتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں، فمنہم مقتصد،
ان میں کچھ ایسے ہیں وہ اعتدال پر رہتے ہیں، کچھ ایسے ہیں وہ اعتدال پر باہر آ کر بھی کہتے ہیں توبہ اللہ نے بچایا، ٹھیک ہے۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلَّ خَتَّارٍ كَفُورٍ، اور ہمارا آیتوں کے انکار وہ لوگ کرتے ہیں جو وہ کیا ہیں، ہر غدار، ہر ناشکرہ لوگ وہ آیتوں کی انکار کرتے ہیں۔ جب باہر لے کے آتا ہے نا، وہ کیا کہتے ہیں، ہوئے ہوئے مجھے بچا لیا، فوری طور پر فلاں مزار پر دیکھے جنا دو۔ ہم حج میں بھی یہی کرتے ہیں، ادھر جا کے جب پھنس جاتا ہے کیا کرتے ہیں، یا اللہ بچاؤ یا اللہ بچاؤ، یوں کہہ رہے ہوتے ہیں، اور باہر نکل کے کیا کہتے ہیں، فون کے لاہور سے کہتے ہیں کہ میں مزاروں کے نام نہیں لیتا، ناراض ہو جاتے ہیں کچھ لوگ، ٹھیک ہے، اس لیے ذرا وہ کہتے ہیں فلاں مزار پر فوری طور پر دیگے چڑھا دو، بکرا ذبح کر دو، یہ کر دو وہ کر دو۔ کیوں آپ کو اللہ نے نہیں بچایا؟ ادھر تو بڑا اللہ کو یاد کر رہے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ، یہ مسلمان نہیں تھا، ابو جہل کے بیٹے، مسلمان نہیں تھا۔ جب فتح مکہ کے دن یہ بھاگ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جہاں دیکھے اکرمہ کے قتل کر دے، قتل کر دو، کیونکہ سب سے زیادہ مسلمانوں کے نقصان یہ دیا پہنچایا تھا۔ حضور نے فرمایا یہ واجب القتل ہے۔ یہ بھاگ گیا، یہ جدہ پہنچ گئی، جدہ سے آگے وہ نکلنے لگی۔ ان کی گھر والی جو ہے ام حکم، یہ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسلمان ہوئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ان کو امن دے دیجیے، ان کو امن دے دیجیے، یعنی معاف کر دیجیے۔ حضور نے فرمایا کہ معاف ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں جا کر لے کے آؤں گی، لیکن وہ مانیں گے نہیں، وہ کہیں گے تمہیں دھوکہ دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا امامہ مبارک دیا کہ یہ لے کے جاؤ، ان کو دکھا دو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں امن دیا ہے، آ جاؤ۔ یہ پہنچے نا ادھر سمندر کی کنارے پر، اور ادھر سے کوئی کشتی آ رہے ہیں، کشتی آ رہے ہیں تو واپس کنارے کی طرف، اس میں اکرمہ تھے، یہ یمن کی طرف بھاگنے چاہ رہے ہیں۔ ام حکم نے جب ان سے بات چیت کی ہے، انہوں نے اپنا واقعہ بتایا اکرمہ نے یہ کہا کہ ہم کشتی میں جا رہے تھے، ایک دم موج آ گئی سمندر کی، طوفان، وہ اس میں سب سوچ رہے کہ اب ہمیں ڈوب جائیں گے، سب پکارا تھا یا اللہ بچاؤ یا اللہ بچاؤ۔ میں نے کہا یا لات یا عزات، کشتی والوں نے کہا کہ بات سنیں، ادھر لات عزات نہیں چلتا ہے، ادھر اللہ ہی بچائے گا، لات عزات کوئی چیز نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یار میں اسی سے تو بھاگ کے آ رہا ہوں، وہ کہتا تھا کہ اللہ ہی بچائے گا اس طرح پریشانی، میں کہتا تھا کہ نہیں لات عزات بھی بچائے گا، میں اسی کے تو چھوڑ کے پورے زندگی اسی سے لڑا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کی ہے صرف اس بات پر کہ ایک اکیلا اللہ کیسے بچا سکتا ہے، یہ لات عزات یہ 360 بت کس بات کے، میں نے پورے زندگی ان سے لڑا، تم کہتے ہیں کہ یہ وہی بچا سکتے اور کوئی نہیں بچا سکتا، پھر مجھے جانے کی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں یہ کنارے کی طرف آ رہے تھے کہ ادھر سے ام حکم نے، انہوں نے کہا کہ آ جاؤ امن۔ بہرحال آ کر وہ مسلمانوں میں پورے زندگی انہوں نے قرآن حدیث کے اور اسلام کی خدمت کی ہے۔ وہ ایک ہی صحابی تھے، قرآن مجید کے پکڑ کے فرمایا کہ ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی کر کے بے ہوش ہو جاتے۔ ہم تو چلو اللہ ہمیں بھی ہدایت دیں۔ بہرحال جب تم اس طرح چکر میں آ جاتے ہیں نا کہ خالص پکارتے ہو، اور ہم بھی دنیا میں چلو ہم میں سے شاید پورا زندگی سمندر میں سفر نہ کریں، میں نے ایک دفعہ کیا، میں نے وہ بھی 30-40 کلومیٹر تک، آپ میں سے کوئی ایسے وہ بھی نہیں کیا ہوگا، ٹھیک ہے، شاید آخر تک نہ کریں۔ آپ کہیں کہ یہ آیت ہمارے لیے نہیں ہے، نہیں، ہمارے لیے یہ دنیا کے سمندر ہے۔ جب ہم پر مصیبت آ جاتا ہے ہم کیا کہتے ہیں، یا اللہ بچاؤ یا اللہ بچاؤ یا اللہ بچاؤ، ٹھیک ہے۔ جب اللہ تعالیٰ پہنچا دیتا ہے، ایک کنارہ لگا دیتا ہے، اللہ کبھی روزی نہیں مل رہے ہوتے، اللہ تعالیٰ نوکری دے دیتا ہے، بزنس نہیں چل رہا ہو بزنس چلا دیتا ہے، بچہ نہیں ہو رہا تو اللہ بچہ عطا فرما دیتا ہے، صحت نہیں ہے اللہ صحت دے دیتا ہے، پھر کیا کرتے ہیں؟ ان میں سے کچھ ایسے وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، ان میں سے ایسے ہیں کچھ اعتدال پر، وہ کہیں شکر ہے اللہ نے دیا نہیں ہے، پھر یہ کیا ہے، ہر وہ یہ جو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہر نمک حرام اور کیا ہے غدار لوگ ہیں، یہ انکار کر دیتے ہیں، انکار، وہی شرک، وہی گناہ، وہی فضولیات، وہی زندگی ان کے جاری ہوتا ہے، حالانکہ اللہ نے کتنا مدد کی ہے، اس وقت ایک ہی اللہ کے پکار رہے ہیں۔ یہ پورے سورہ لقمان جو ہے نا ہمیں پورے آئینے دکھا دیتے ہیں کہ یہ ان میں سے کون سا ہے، کس کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں۔ اوپر اللہ نے فرمایا کہ صبارین شکور، نیچے کیا فرمایا، خطارین کفور،
اوپر صبر کرنے شکر کرنے والا، نیچے کیا ہے؟ نیچے ہیں کہ غداری کرنے والا، اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرنے والا، ہاں ناشکر ہے یہ ہے۔ اب ہم اپنا آپ کے ڈھونڈنا ہے۔ میں نے شروع میں شاید آپ حضرات کے سنایا تھا نا کہ حضرت احنف بن قیس کے واقعے سنائے تھے پہلے درس میں، سنایا تھا یا نہیں؟ چلے میں سنا دیتا ہوں۔ احنف بن قیس ایک بزرگ گزرے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے۔ ایک صحابی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں قبیلے میں جا کے نا دعوت دو، ان کے اسلام کی طرف بلاؤ۔ ان میں سے جب انہوں نے دعوت کیا، اسلام کی طرف بلایا، ان میں سے کوئی بھی شخص مسلمان نہیں ہوا۔ وہاں پر ایک معمولی سا آدمی بیٹھا ہوا تھا، خوبصورت بھی نہیں تھا، سانولا سا رنگ، چھوٹا سا قد، آنکھ بھی صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہر اعضاء، ایک خاتون کہتے ہیں کہ احنف بن قیس کے ہر اعضاء میں عیب تھا، لنگڑا کر چلتے تھے۔ یہ وہ سنتے رہے۔ انہوں نے کہا لوگوں کلمہ پڑھو، ایمان لے آؤ، یہ کوئی اٹھا نہیں ہے، کسی نے سنا نہیں۔ ایسے لگا کہ احنف بن قیس اٹھا، انہوں نے کہا کہ لوگوں اس شخص سے بہتر آج تک کوئی بات سنا تم لوگوں نے؟ سب نے کہا نہیں۔ پھر انتظار کس بات پر ہے؟ کس چیز پر تم ایمان لے آؤ گے؟ سب کلمہ پڑھو، ایمان لے آؤ۔ سب نے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہ مسلمان ہو گئے، سارا کے سارا قبیلے مسلمان ہو گئے۔ وہ شخص آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یا رسول اللہ، میں جا کر اس قبیلے کی دعوت کیا، لوگوں کی طرف بلایا، قرآن سنایا، کوئی اثر نہیں لیا، لیکن ایک بندہ تھا احنف بن قیس، وہ بندہ اٹھا، اس نے 5 منٹ بات کیا، یعنی سارا کا سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا اور دعا فرمایا، یا اللہ احنف بن قیس کے اوپر رحمتیں نازل فرما، یا اللہ برکتیں نازل فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دعائیں کی، لیکن احنف بن قیس کی ملاقات نصیب نہیں ہوا۔ جب احنف بن قیس مدینہ منورہ میں تشریف لائے نا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گزر چکے تھے، یہ صحابیت نصیب نہیں ہوا۔ لیکن وہ ایسے اتنا بڑا عالم بنا، اتنا تحمل، اتنا زبردست صبر کرنے والے انسان بنانا، بہت ہی صفات تھا۔ کتابوں میں لکھا ہے اگر وہ کسی قبیلہ کی یا کسی شخص کے خلاف تلوار نکالے نا لڑنے کے لیے، لوگ نہیں پوچھیں گے کہ حضرت آپ کیوں لڑنا ہے، کیا 1 لاکھ لوگ ان کے ساتھ مل کر لڑنے کے لیے 1 لاکھ لوگ تلواریں نکالنے کے لیے تیار تھے، یعنی ایسے لوگ مانتے تھے۔ اب میں کہتا ہوں شاگردوں کی یار اس نے مجھے مارا، ہوں کہتے ہیں استاد جی سوری ہم نہیں، یہ کر کے چلے جاتے ہیں، آگے پیچھے کہتے ہیں ہم جان قربان کر دیتے ہیں آپ کے لیے، جب اس طرح موقع۔ لیکن احنف بن قیس تلوار نکالے نا، کہیں بغیر 1 لاکھ لوگ اس کے خلاف تلواریں نکالتے تھے۔ پھر کسی نے کہا کہ احنف بن قیس کے میں غصہ دلا دوں گا، کسی شرط لگ گیا، ہوتا ہے نوجوانوں میں، امتحان کرتے ہیں، پتہ پھینکتے ہیں علماء کے سامنے بھی۔ انہوں نے کہا میں ٹیسٹ کرتا ہوں، میں بتاتا ہوں کہ یہ غصہ کرے گا، انہوں نے کہا نہیں کرے گا، نہیں کرتا۔ بہرحال وہ ایک آدمی ہم سفر بنے، اتنا گالی گلوچ کیا، جو اس کے پاس تھا وہ سارا سنا دیا، اس وقت کے جو تھا نا مارکیٹ میں تھا وہ سارا سنا دیا۔ اس کے بعد جو ہے نا ایک گاؤں تک پہنچے نا، احنف بن قیس نے کہا کہ بات سنو، آپ کے ختم ہو گئی؟ انہوں نے کہا نہیں اور ہے مزید۔ انہوں نے کہا بات سنو، اس کے نا واپسی پر کرنا، کیونکہ یہ جو گاؤں کے لوگ ہیں مجھے بہت مانتے ہیں، تمہیں نا بوٹی کر دے گی، یہ جو تم گھر کے آ رہے ہیں نا، مدینہ سے چلے ہیں یہاں تک آئے ہیں، تمہیں نا بوٹی کر دے گی، خدا رہا اس کے بند کرو، ادھر سے کھا پی کے واپسی پر مہمان ہیں، ہم واپسی پر پھر شروع کر دینا مدینہ تک۔ اس نے کہا حضرت توبہ، میرا مقصد ایسے نہیں تھا، ہم شرط لگایا تھا۔ انہوں نے کہا حضرت آپ ایک چیز بتائیے، آپ نے اتنا حلم، اتنا صبر، اتنا شکر کہاں سے حاصل کیا؟ انہوں نے ایک لفظ بولا، لیکن وہ سونا کے سیاہی سے لکھنے والا ہے۔ انہوں نے فرمایا انی کنت فی ظلال القرآن، میں ہمیشہ قرآن کے سایہ میں رہتا ہوں، اس کے مطلب یہ نہیں ہے جس طرح ہم نیچے سے گزارتے ہیں بچیوں کے، اس طرح نہیں، قرآن کے سایہ میں رہتا ہوں کہ مطلب ہے کہ ہمیشہ میں قرآن پڑھتا ہوں، ہر قرآن جب بھی آیت پڑھتا ہوں نا، جیسے صبار شکور ہے نا، اس میں ڈھونڈتا ہوں کہ میرا اندر ہے یہ صبر کرنے والا، یہ شکر کرنے والا صفات ہے یا نہیں، اگر نہیں ہے پھر اللہ سے مانگتا ہوں،
اگر ہیں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. میں دوسرا پڑھتا ہوں ناشکرہ لوگوں کا خطارین کفور، وہ غدار انسان، وہ ناشکرہ انسان، نمک حرام انسان. میں اپنا آپ کو دیکھتا ہوں کہ میرا اندر یہ ہے یا نہیں. اگر ہیں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، کہتا ہوں یا اللہ یہ صفات میرا اندر سے ختم کر دے، رذیل صفات ہے یا اللہ، یوں کر کے دعا کرتا ہوں. اگر نہیں ہے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اسی طرح کرتے کرتے اپنا آپ کی اصلاح کیا ہے میں نے. لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ فائدہ نہیں ہے ایسے قرآن سنانے سے. خدا کی قسم اگر قرآن اور حدیث سے اصلاح نہیں ہوا نا، خدا کی قسم دنیا کے کوئی شخص اس کی اصلاح نہیں کر سکتا. جو کہتے ہیں نا ہم تزکیہ نفس کرتے، تزکیہ نفس کرنے کے لیے ہی قرآن ہے، تزکیہ نفس کرنے کے لیے ہی یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ قرآن کے مقصد یہی ہے. یہ سننے کے بعد اچھا یہ ناشکرہ لوگ ایسے ہیں اور صبر کرنے والے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کر کے جانا نہیں، بلکہ ہم کیا کرنا ہے، میرا اندر ہے یا نہیں، میں خوشی اور غمی میں کیا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نعمتیں میرا جو پار کرا دیتا ہے، پریشانیاں دور کر دیتا ہے، اس کے بعد میرا حرکتیں کیا ہوتا ہے، میں اللہ کے شکر ادا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہوں یا نہیں کرتا. بس یہ دیکھنا ہے. انشاءاللہ اصلاح ہو جائے گی، تزکیہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. بہرحال احنف بن قیس کی ایک واقعہ اور سنا دوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خط لکھے ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے. یہ ابو موسیٰ اشعری احنف بن قیس کے میں آپ کی طرح بھیج رہا ہوں، صرف 6 مہینے کے لیے بھیج رہا ہوں. اپنا تعلیمی نظام یہ چیزیں بہتر کر لو ان کے ساتھ مل کے. یہ نہیں کہنا کہ یہ صحابی نہیں ہے، تابعین ہے، اگنور نہیں کرنا. عمر بن خطاب ان کے علم کے محتاج ہیں. عمر بن خطاب ان کے علم کے محتاج ہیں. میں 6 مہینے بعد اپنے پاس بلا لوں گا. یہ امیر المومنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے بعد نبی ہوتا ہے کون؟ عمر ہوتا ہے. وہ فرما رہے ہیں کہ احنف بن قیس کے علم کے کون محتاج ہیں؟ عمر بن خطاب محتاج ہے. یہ قرآن سے انہوں نے کیا تھا. بہرحال آگے چلیں. اور اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے پروردگار سے ڈرو. یہ جو لفظ ہے نا، ہم نوجوانوں کو سمجھ نہیں آتا. نوجوان کیا آج کے دنیا کے سمجھ نہیں آتا اللہ سے کیوں ڈرنا ہے، اللہ سے کیوں ڈرنا ہے. دیکھیں یہ دنیا آج جو آپ بڑا سائنسدان بنے بیٹھے ہیں نا، دنیا کہہ رہے ہیں کہ ڈر ایک خوف بہت بڑا نعمت ہے. نرسری کے بچے ہیں نا، نرسری کے بچے ہیں، 1 کلاس کے بچے ہیں، یہ بھی پڑھتے ہیں، یہ بھی کسی مقابلے میں جو شریک ہوتا ہے نا، یہ بھی جیتنے کے جان مارتا ہے میں جیت جاؤں. کیوں؟ اس کے خوف ہیں کہ یار میں جیتوں، میں نہیں جیت سکتا نا، لوگ ہنسیں گے. ایک خوف ہوتا ہے اس بچے کے پڑھنے پر مجبور کرتا ہے، اس بچے کے دوڑنے پر مجبور کرتا ہے، اس بچے کے اس طرح حرکتیں کرنے پر مجبور کرتا ہے. ایک خوف ہوتا ہے. دنیا کہتے ہیں کہ خوف بہت بڑا نعمت ہے. ہاں ڈرنا، ڈر جو ہے نا وہ ایک ہم لفظ ڈر کہتے ہیں، یہ 2 قسم کے ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے پولیس سے ڈر، ڈاکو سے ڈر، دشمن سے ڈر. یہ ڈر نہیں ہے اللہ سے. جس اللہ سے ڈر ایسے ہیں جیسے ماں باپ، استاذ اور بزرگوں سے انسان ڈرتا ہے نا کہ یار میں ابو جان ناراض نہ ہو جائیں، اماں جان ناراض نہ ہو جائیں، میں ایسے بات نہ کر دوں امی جان اور ابو جان ناراض نہ ہو جائیں، میرے بھائی جان ناراض نہ ہو جائیں. احتیاط کرتے ہیں نا ہم. یہ نہیں ہے کہ پولیس دشمن سے ڈر کے نہیں، ان کے ایک ڈر ہوتا ہے کہ ان کے احتراماً ہوتا ہے. اسی طرح ڈر، اسی طرح خوف اللہ سے ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوف ایسے چیز ہے اس کے مانگا گیا ہے. اللہم انی اسألک من خشیتک، کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اللہ میرا اندر خوف عطا فرما، خوف ڈر عطا فرما. کتنا؟ تحول بینی و بین معصیتی، میرا اور گناہ کے درمیان حائل ہو سکے، اتنا ہی خوف چاہیے. مجھے گناہ کرنے نہ دیں. اتنا ڈر ہے کہ نہیں کل میں اللہ کی کیا جواب دوں گا، اللہ مجھ سے ناراض ہوگا پھر کیا ہوگا. بس اتنا ڈر چاہیے ہمیں، اتنا خوف چاہیے. میں نے مدینہ منورہ میں جب رہتا تھا، ایک بندہ ملا، بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا اور اس کی گھر والی بھی بہت پڑھے لکھے تھا. اس کا نام احمد تھا، مسلمان تھا. میں نے کہا کہ احمد، انڈیا کے لوگ اتنا پڑھے لکھے کیسے ہو گئے؟ ناسا میں 90% انڈیا کے ہیں، آپ کا وہ کیا کہتے ہیں امازون میں ہیں، گوگل میں، یہ اتنا پڑھے لکھے کیسے ہو گئے؟ کہتے خوف. اس نے یہی کہ جواب دیا، خوف.
ادھر ہر بندے یہ کہتے ہیں کہ اگر پڑھے لکھے نہ ہو نہ بیٹی دیں گے نہ بیٹے، اور ہر بندہ کہتے بھوکے مرو گی. وہ ہر بندہ کوشش کرتے رہتے پڑھنے کی کوشش کرتے، وہ پڑھ گئے، اب انگریز کے بھی پڑھانے لگ گئے. خوف ایسی چیز ہے، یہ بہت بڑا نعمت ہے. ہاں انسان ایک خوف ایک امید کی درمیان زندگی گزرنا چاہیے. بہرحال اللہ فرماتے اے لوگو ڈرو اللہ سے ڈرو. وخشوا یومن، اور اس دن سے بھی ڈرو. ایک دن آنے والا ہے لا یجزی والد عن ولدہ، کوئی باپ اپنے بیٹے کی کوئی کام نہیں آئے گا. باپ دنیا میں کہتے ہیں نا میرا سینہ حاضر ہے، باپ بھی کہتے ہیں نا میرے بیٹے کے ساتھ تو نے یہ کیا، تو کون ہوتا ہے؟ باپ آ جاتا ہے نا. قیامت کے دن ایسے نہیں ہوگا، اس دن سے ڈرو. ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، نہ بچہ باپ کے لیے کوئی کام آئے گا، کچھ بھی کام نہیں آئے گا. دنیا میں کہتے ہیں میرے باپ کے ساتھ تو نے بدتمیزی کیا، آ جاتا ہے میرے کو سینہ حاضر ہے گولی مارو، یوں کہتے ہیں نا. ادھر نہیں ہوگا. ادھر اللہ فرماتے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. اس دن یوں دیکھے گا نا باپ آ رہے ہیں، یہ بیٹے ادھر بھاگے گا، ادھر سے ماں آ رہی ہے بیٹی ادھر بھاگے گی، ادھر بیوی آ رہے ہیں شوہر بھاگے گا، بچیاں بھاگ جائیں گے ماں اور باپوں سے، بچے بھاگ جائیں گے. کیوں؟ یہ ثواب طلب نہ کر لے. ہر آدمی کے نفس نفسی کا عالم ہوگا. اللہ فرماتے کہ اس دن سے ڈرو. ٹھیک ہے. ان وعد اللہ حق، یہ اللہ تعالیٰ کے وعدہ حق ہیں. یہ جو فرما رہے ہیں کہ تمہیں جنت دوں گا اگر نیک بن کے آئے، اور تم نہیں آئے جہنم، یہ وعدہ ہے اللہ کا، یہ حق ہے. ٹھیک ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیا کے جو زندگی ہے تمہیں دھوکہ میں مت ڈال دے. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور کوئی دھوکہ باز اللہ سے دھوکہ میں نہ ڈال دے. اس کے جو زیادہ تر تفصیل ہے نا اس آیت کے، یہ سورہ بقرہ میں گزرا ہے. اللہ فرماتے ہیں واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. 4 صورتیں ہو سکتے ہیں ہم دنیا میں جو بچ جاتا ہے. سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ یار یہ بندے کے چھوڑ دے، اس کی جگہ یہ لے لے. ادھر چلتا ہے نا ماشاءاللہ، کوئی ہے مجرم کوئی اور ہے، اگر بڑا آدمی کے بیٹا ہے ہم کہتے ہیں یار یہ ملازم کی کہتے تو جاؤ اس کی جگہ پر، پھر ہم 2 مہینے بعد تمہیں چرا لیں گے، یہ کہتے ہیں نا، اکثر ہی ہوتے ہیں ماشاءاللہ. اللہ فرماتے ہیں کہ ادھر یہ کام نہیں ہوگا. 4 صورتیں ہیں جان چھڑانے کے نا. ایک یہ ہے کہ کوئی بندہ کسی بندے کے کام آ جائے، اللہ فرماتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا. ولا يقبل منها شفاعہ، نہ سفارش قبول ہوگا، سفارش بھی نہیں ہوگا، شفاعت نہیں ہوگا. ولا يؤخذ منها عدل، نہ رشوت چلے گا وہاں پر. ولا هم ينصرون، نہ قوت چلے گی. کوئی بندہ آ کے کہیں گے یہ ہمارا بندہ ہے، تو نے کیا جرت کیا ہے وہ بندہ اٹھا کے لے جائے. یہ 4 صورتیں ہیں دنیا میں جو بچ جاتا ہے انسان. اللہ فرماتے کہ ادھر نہیں ہوگا، ادھر نہیں ہوگا. یہ اللہ کی عدالت ہے، یہ کسی پولیس کسی محکمہ کسی اس کی عدالت نہیں ہے. یہ کس کی عدالت ہے؟ عادل ذات کی عدالت ہے، منصف ذات کی عدالت ہے. ادھر کوئی اس دن سے بچو اللہ فرماتا ہے. اور فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ میں نہ ڈال دے. یہ دنیا کی زندگی کا اللہ نے فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی وما الحیات الدنیا الا لعب و لہو. لعب کسے کہتے ہیں؟ لعاب ہم کہتے ہیں، کھیل نہیں ہے، تھوڑا سا گہرائی پر چلتا ہے نا، یہ کوئی عام لوگ ترجمے یہی ہوتا ہے. ٹھیک. لعب کہتے ہیں عربی میں کھلونے کے کہتے ہیں، کھلونے کے. کیوں؟ وہ بچے کھیلتے کھیلتے، بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ نوزی بھی بہ رہے ہوتے ہیں، منہ سے پانی بھی نکل رہے ہوتے ہیں، وہ پتہ نہیں چلتا، وہ کھیلتے کھیلتے اتنا مشغول ہو جاتے. دنیا کی زندگی یہی ہے، دنیا کی زندگی یہی ہے کہ یہ کیا ہے، کھیلتے کھیلتے اس کے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ انسان کے اپنا ہوش ہی نہیں ہوتا، اس کے رال ٹپک رہے ہوتے ہیں. لعاب ہم کہتے ہیں، لعاب اسی سے نکلا ہے لعب. ٹھیک ہے. یہ دنیا کی زندگی ایسی. یہ کھیل تماشا کی ایک مختصر سے ایک مثال دیتا ہوں. بچوں کا آپ نے دیکھے ہوں گے گھر کے باہر اگر ہم سے گھر بنا رہے ہوتا ہے نا، ریت گرا دیتا ہے نا، ادھر بچے نے صبح سے شام تک موسم اچھا ہے وہ ریت کے ساتھ کھیلتا ہے، اس کے گیلا کرتے ہیں، گھر بناتا ہے، تندور بناتا ہے، ہوٹل بناتا ہے، کوئی ڈاکٹر بنا ہوتا ہے، کوئی ریستوران چلا رہا ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا. اور وہ کھیلتے 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 آخر میں کیا کرتے ہیں، ایک ٹھڈا مارتے ہیں، سارا کھلونے گھر شہر کے سارا توڑ کر سیدھا اماں سے جائیں گے، اماں روٹی دو، بھوک لگ گئی. وہ کہیں گے کہ بیٹا ابھی تو اتنے بڑے ہوٹل کے مالک بنا ہوتا ہے، بربیکیو چل رہا تھا وہاں پر ماشاءاللہ، ہاں
یہ فلاں فلاں کھانا لوگوں کو کھلا رہا تھا. آپ کیا, وہ کہتے ہیں اماں وہ کھیل تماشا تھا. وہ بچے کہیں گے اماں جی وہ تو کیا تھا, کھیل تھا, وہ حقیقت تھوڑا تھا. یوں کہیں گی قیامت کے دن خدا یہ قسم جب ہم قبر میں جائیں گے نا, یہ جو زندگی ہے نا جو ہم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میرے گھر ہو, میرے گاڑی ہو, میرے فلان ہو, میرا فلان ہو, میرا بزنس ہو, اور میرا فیکٹری ہو, میرا فلان, یہ میرا بینک بیلنس ہے, یہ سارا کے سارا کیا ہے, وہ اس بچے سے زیادہ کہ نہیں ہو گئے. جو بچے کھیلتے کھیلتے ٹھڈے مار کے چلے گئے نا, ماں کے پاس جائیں کہتے روٹی دو, خدا کی قسم آنکھ بند ہونے کے دیر ہیں, ہم کہیں کہ یار یہ ہوا کیا ہے میرے ساتھ, میں یہی کام کرتا رہا, اتنا عمر دے کے اللہ نے دیا مجھے, یہی کام کرتا رہا, 1 سے 2, 2 سے 3, 4 کرنے کے چکر میں. ٹھیک ہے, یہ دنیا میں کبھی سکھ نہیں ہو سکتا, یہ میں بتا دوں. ہم کہتے ہیں نا مثال کے طور پر, ہم کہتے ہیں یار میرے تنخواہ جو ہے نا 2 لاکھ ہے, 4 لاکھ ہو جائے نا مجھے سکون مل جائے گی. میں کہتا ہوں چلو 4 لاکھ والے کے پاس چلتا ہے, اس سے پوچھتے ہیں سکون میں ہے, وہ کہیں گے نہیں 8 لاکھ ہوگا سکون میں. 8 لاکھ والوں کے پاس چلے جاتا ہے, وہ کہیں گے 16 لاکھ ہونا چاہیے. 16 لاکھ کے پاس چلے جائیں وہ کہتے 40 لاکھ ہونا چاہیے. یہ چلتا رہتا ہے. میں ایسے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, خدا کی قسم روزانہ کے 1 لاکھ تنخواہیں. ایک بندے کے جانتا ہوں آپ کے اسی فیز 5 میں ہی رہتے ہیں, روزانہ کے 3 لاکھ ہیں, 1 کروڑ اس کی تنخواہ, گاڑیاں شاڑیاں ملا کے کتنا, 1 کروڑ تنخواہ. وہ زیادہ پریشان ہیں. آپ ان سے بات کر کے دیکھیں گے نا, آپ کہیں گے توبہ توبہ توبہ, میرے وہی ٹھیک ہے, پریشان ہو جائیں گے آپ. یہ دنیا کی اللہ فرما رہے کہ یہ ان چکروں میں تم ایسے نہ ہو کہ کوئی تمہیں دھوکہ دے دیں, کوئی چکر دے دیں تمہیں, کوئی دھوکہ باز. دھوکہ باز کون ہو سکتے ہیں؟ دھوکہ باز انسانی شکل میں جو شیاطین پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں. یہ بہت سارے ہیں. ایک واقعہ ہے, آپ لوگوں نے اکبر الہ آبادی کے نام سنا؟ شاعر گزرے ہیں, ان کے بیٹا تھا, ختم ہو جائے گی انشاءاللہ, ٹھیک ہے. ان کے بیٹا تھا, وہ لا کر کے آیا تھا انگلینڈ سے, یو کے سے کر کے آیا تھا. اس وقت آپ کو پتہ ہے نا قائد اعظم بھی وہیں سے لا کر کے آیا تھا نا, یعنی ایک بہت بڑا چیز سمجھا جاتا تھا وکیل. یہ نا جا کر نا ادھر سے وکالت کر کے آیا ہندوستان آیا, اور اس کی سرمنی تو وہ لوگوں نے کہا ہوئے وکیل بن کے, یو کے سے وکیل, برطانیہ کہتے تھے اس وقت, برطانیہ سے وکیل بن کے سب تحفہ طائف دے رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, سب تالیاں بج رہے ہیں, وہ اسٹیج پہ بیٹھا ہے مزہ کر رہے ہیں. ان کے باپ نے انہوں نے ایک گفٹ دیا ہے, والد صاحب نے, اکبر الہ آبادی نے ایک گفٹ دیا. سب نے کہا کہ آپ کو ابا جی نے گفٹ دیا, کھولو اس کی, کھولو. سب نے, وہ غریب بھی ادھر ہی کھول دیا اسٹیج پر. کھولا, اتنا سے گھڑی تھا, وہ جو بچہ نہیں کھیلتا ہے ایسے 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 پیچھے گھما کے چھوڑ دیتے, وہ آگے چلتا ہے, کیا کہتے, ڈنگی کہتے, وطن کیا, وہ تھا. وہ سب نے مذاق اڑایا, وہ ہنسا سب کہتے کہ یہ دیا. وہ سیدھا باپ کے پاس گیا اور وہ گھڑی اٹھا کے انہوں نے کہا ابا جی یہ کیا آپ نے تماشا کیا, میں تو وکیل, آپ کو پتہ ہے نا وکیل کے پیر زمین پر رکھ لگتا نہیں تھا اس زمانے میں, ٹھیک ہے, میں وکیل, میں اتنا پڑھا لکھا, یو کے سے پڑھ کے آیا ہوں, وہ آپ نے کیا گفٹ دیا مجھے, اس سے بہتر تو نہ دیتا. ان کی کیا بیٹا یہ شرمندگی ہو رہا ہے تمہیں؟ انہوں نے کہا اور کیا, اتنا لوگوں کے سامنے یہ گفٹ دینا تھا وکیل کو. اس نے کہا بیٹا اصل میں نصیحت کرنا چاہ رہا تھا, تو 4 سال کی عمر میں تمہیں مارکیٹ لے کے گیا ایک دن, تو نے اس کا پکڑ لیا اور روتا ہی رہا, 3 دن تک روتا ہی رہا کہ مجھے لے کر دو, میں نے نہیں لے کر دیا. تو نے 3 دن تک مجھ سے بات ہی نہیں کیا, ناراض ہو کے کٹی کر کے بیٹھا ہوا تھا. ٹھیک, آج تمہیں دیا, تمہیں پریشانی ہے, سب کہتے ہیں کہ میری شرمندگی ہو رہا ہے. یہ کیا ہو گیا؟ اس سے تم 20 سال پہلے آگے, اس وقت عمر ان کے 25 سال ہوں گے, 20 سال پہلے تم اس کے پیچھے رو رہا تھا اور آج دیا تو پریشان ہے. ان کے بیٹا جس ڈگری کے پیچھے تو اس وقت خوش ہے نا, تیرا پیر زمین پر نہیں لگ رہا ہے نا, وہ تالیاں بجا رہے ہیں اور تو بڑا اپنا آپ کو سمجھ نہیں, کل فرشتہ اسی ڈگری کے تمہارے قبر میں لے کے آئے گا. تو نے پورے زندگی اس ڈگری کے لیے کام کیا, یہی تمہارا کمائی تھا, تم کیا جواب دو گے؟ ادھر بڑا شرمندگی ہوگی. بیٹا میں تمہیں یہ نصیحت کرنے کے لیے کیا تھا. خدا کی قسم, جس گاڑی پہ ہم نے گاڑی سیکھی ہے, یا جس موٹر سائیکل میں ہم, یا جس سائیکل میں
جن دنوں میں مجھے سائیکل لے کے دیا تھا ہم سب کے والد، یا موٹر سائیکل لے کے دیا، اس کو ایک گاڑی لے کے دیا، اس گاڑی پہ آپ بیٹھ سکتے ہیں اس وقت؟ شرم آتا ہے. اس گاڑی اگر وہی سائیکل آپ کے دے دیں، آپ کہیں یہ 5 سے 6 تک چلا کے جاؤ، کر سکتے ہیں آپ کہیں نہیں پیدل چلے جاؤں گے، یہ سائیکل پہ نہیں جانا میں نے، یہ کہتا ہے یا نہیں کہتا ہے؟ شرمندگی ہوگی. ایک دور تھا پورا کبھی خالہ کی طرف، کبھی پھوپھا کی طرف، کبھی پھوپھی کی طرف جا کے بتا رہا تھا یہ دیکھو ابو نے سائیکل لے کے دیے، موٹر سائیکل لے کے، خوشیاں منا رہے تھے. آج اس چیز کے دیکھ کے ہمیں کیا ہوتا ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں یار، ایک دور تھا چبر جی، یہ رواج گارڈن، یہ وہ سارا یہ علاقہ جو ہے نا، کیا علاقہ ہوتا تھا. لوگ ادھر خوابیں دیکھتے تھے کہ کاش میں اس علاقہ میں رہوں. ٹھیک ہے. اور آپ یہ ڈیفینس میں آگے ہو مثال. ٹھیک ہے. اگر آپ کے کہنے کہ ہم 50,000 1 لاکھ دیں گے روزانہ کہ ادھر رہو، نہیں رہ سکتے. یہ توبہ یار، 1 لاکھ مجھے نہیں چاہیے، مجھے ادھر سے نہیں. ایک دن آئے گا یہی جگہ ہوگا، لوگ ہنسیں گے کہ یار یہ پاگل ہوتا تھا، ہم اس کے پیچھے. میرے گھر پہ گھر ہو، میرے ڈیفینس پہ 2 کنال کے گھر ہو، 3 کنال کے گھر، یہ ہم کرتے تو آج یہ دیکھو کیا یہ دور آئے گا. ایسے نہیں ہے. اس لیے اللہ فرماتے بار بار آگاہ کرتے ہیں کہ دیکھو یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ میں مت ڈال دیں. یہ یا کوئی اللہ سے تمہیں اللہ سے جڑتے رہو، اللہ کے ساتھ لگاؤ، جو غمی خوشی اللہ کے ساتھ، ہر وقت اللہ 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 ہو. زندگی اللہ اور رسول کی جو بتائے ہوئے راستے کی طرف اسی طریقے سے ہو، پھر خدا کی قسم دنیا بھی آباد آخرت بھی آباد. یہ کتنے عمر ہم دیکھ سکتے ہیں؟ 80 سال، 100 سال. بہرحال اللہ فرماتے ہیں ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کے علم قیامت کب ہوگا، اس کے علم اللہ ہی کے پاس ہے. ابھی تقریباً 4 یا 5 چیزیں اللہ کی نہیں. سب سے پہلے کیا ہے؟ قیامت کب آئے گی، یہ اس کے علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. دوسرا وَيَنزِلُ الْغَيْث، اور اللہ بارش برسائے، یہ کتنا برسائے، یہ کب برسائے گی، یہ بھی اللہ ہی کے علم میں ہے. ٹھیک ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ بھی جانتا ہے اللہ تعالیٰ. تیسرا یہ کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے. میں ابھی آتا ہوں اس کی طرف. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کسی نفس کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کل کیا کرنا ہے. اس نے پلاننگ تو بہت کرے گا لیکن نصیب ہوتا یا نہیں ہے وہ اگلی بات ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، 5واں یہ ہے کہ انسان کسی کے کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس جگہ پر جا کے مرے گئے. ٹھیک ہے. ان اللہ علیم خبیر، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ جاننے والا اور باخبر ذات ہے. اب ذرا دیکھیں قیامت کب آئے گا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے ہیں مشرکین، بلکہ مومنین بھی پوچھیں، لیکن باقی جتنے پیغمبر آئے ہیں سب سے یہ کہتے تھے تو قیامت قیامت قیامت. کل کس نے دیکھا ہے؟ قیامت کب آئے گا؟ اتنا 1000 سال ہو گیا ہم نے سنتے آ رہے ہیں، کبھی قیامت دیکھا نہیں ہے. بار بار قیامت قیامت کہتے رہتے. کل کس نے دیکھا؟ جو آج ہم کہتے ہیں ذرا سا مال دولت یہ علم آ جاتا ہے، ہم مولوی صاحب بار بار آپ آخرت آخرت، ادھر کے کس نے سنبھالنا؟ دنیا کے کس نے دیکھ؟ قیامت کس نے دیکھا؟ کل کس نے دیکھا؟ یہ کہتا ہے یا نہیں کہتا؟ محنت ہو رہا ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من مات قد قامت قیامت ہو، جو مر گیا نا اسی قیامت قائم ہو گیا. جو مر گیا نا اس سے جا کے قبر میں پوچھے کیا گزر رہے ہیں، وہ بتائے گا آپ کو. ٹھیک ہے. ایک بات. دوسرا یہ کہ بارش کے بارے میں اکثر یہی ہوتا ہے کہ آج بارش ہوں گے، یہی ہے نا، پتہ چلتا ہے کچھ بھی نہیں ہے. اور آج کچھ بھی نہیں ہے، اتنا گرمی ہے، اور تھوڑا دیر بعد پتہ چلتا ہے کہ یوں آندھی آئے گی. اور بات یہ اللہ ہی کے علم میں ہے، اس کے پتہ ہے کس وقت اور کتنا بارش بھیجنے وہ بھی پتہ نہیں ہے. اور یہ پتہ ہوتا ہے دبئی ویسے ڈوب جانا تھا، مسقط ویسے ڈوبنا تھا، برازیل ویسے ڈوبنا تھا. یہ کسی کی کوئی پتہ نہیں ہے. اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے؟ آپ لوگ کہتے ہیں کہ یار آج الٹرا ساؤنڈ ہے، یوں کر کے پتہ چل جاتا ہے کہ بچی ہے بچہ ہے. صرف اتنا پتہ کرنا کوئی اتنا تو وہ جو عورتیں ہیں نہیں، بوڑھی بوڑھی عورتیں، وہ یوں دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ حاملہ عورت ہے نا، اس کے پیٹ میں بچہ ہے بچی ہے. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ لوگ چیلنج کر دیتے ہیں کہ آج تو بڑا ہم ترقی کر گیا. یہ کچھ بھی نہیں ہے. اصل علم ہے کہ یہ بندہ جو پیدا ہوگا یہ کتنا عمر گزارے گا، کب مرے گا، کہاں مرے گا.
کتنا کھائے گا کتنا پیے گا، کتنا مال دولت ملے گی کتنا نہیں ملے گی، ہاں یہ بدبخت ہو گئے یا نیک بخت ہو گئے، یہ سارا کے سارا ہو، یہ اکثر یہ کسی کے پتہ نہیں ہے، کسی کے پتہ نہیں ہے، یہ صحت مند ہو گئے یا بیمار ہو گئے، کچھ بچے ایسے پیدائشی بیمار ہوتے پتہ ہی نہیں چلتا، یہ صرف یہ لڑکا ہے لڑکی ہے یہ تو کوئی علم ہی نہیں ہے، یہ تو عام ایسے دیکھ کے بتا دیتے، اس کی چال دیکھ کے بتا دیتا، ایسے عورتیں ہم نے دیکھی ہیں، یوں دیکھ کے کہتے ہیں بچہ یہ اس کی پیٹ میں بیٹی ہے بیٹا ہے، وہ کہہ دیتا ہے، تجربہ اتنا ہے، ٹھیک ہے بہرحال۔ اور اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی پتہ نہیں کسی نفس کے کہ کل کیا کرے گا کیا ہے، آپ پلاننگ بناتے ہیں میں کل یہ کروں گا یہ کروں گا یہ کروں گا، ہوتا ہے مکمل ہو جاتا ہے؟ ہوتا ہی نہیں ہے۔ صبح پتہ چلا کہ ابو نے کہا کہ فلاں اسلام آباد چلو، اسلام آباد چلیں گے، وہ سارا کا سارا جو آپ کی پلاننگ وہ ختم۔ وہ بیوی نے کہا کہ فلاں رشتہ دار کی شادی پہ لے کے جاؤ، کون انکار کرے؟ انکار کے دیکھو پھر، ہاں کر کے دیکھو پھر، ٹھیک ہے۔ وہ آپ کہیں کہ یار سارا آپ کہتے پلاننگ جو ہے نا وڑ گیا، یہ کہتے ہیں نا یہ وڑ جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کے پتہ ہی نہیں کہ کل کیا ہونا ہے اور کہاں مرتا ہے، اس کے بھی پتہ نہیں ہے، انسان کے جان کدھر نکلتا ہے اس کے پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا قضى اللہ لعبد ان يموت بارض جعل الیہا حاجتا، رواہ ترمذی۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کے فیصلے کر دیتا ہے نا کہ فلاں جگہ پہ یہ مرنا ہے، وہاں پر کوئی حاجات نکال دیتے ہیں، وہ چلتے 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 ادھر تک پہنچ جاتا ہے پھر مر جاتا ہے۔ اکثر یہی ہوتا ہے، عمرہ پر گیا پتہ چلا کہ وہیں پر فوت ہو گیا جنت البقیع میں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایسے موت نصیب فرمائیں۔ کچھ لوگ شادیوں میں جا کے ناچتے ناچتے ادھر ہی مر جاتا ہے، اگر وہ اس کو پتہ ہو جا کے ناچنا تھا اس نے توبہ کرنا تھا بیٹھ کے، سمجھ گئے؟ یہ کسی کی کوئی پتہ نہیں ہے کدھر مرے گا، پیدا کدھر ہوا ہے اور مرا کدھر ہے، یہی ہے۔ بہرحال یہ آج کے مکمل ہوا ہے سورہ لقمان، اور اس کے جو خلاصے ہیں، سب سے پہلا اللہ تعالیٰ نے پہلے جو آیت ہے اس سے 5واں آیت تک جو ہے نا کتاب اللہ کی تعریف کیا اور اس کے مقصد بتایا۔ کتاب اللہ کے مقصد صرف برکت حاصل کرنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیا حاصل کرنا ہے؟ سب سے پہلے ہدایت ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے، ہدایت کی نیت سے آپ کھولیں گے برکت بھی ہو جائے گی، سب کچھ ہو جائے گا، آپ کے رزق میں ہر چیز میں برکت ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور آج میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ جب ذرا سے کوئی محفل ہوگا نا جی قرآن تلاوت کرے، جی کیوں تلاوت کرنا ہے؟ وہ برکت ہو جائے گی۔ قرآن اس کے لیے آیا تھا، قرآن جو مرضی جیسی زندگی گزاریں، شادی کے موقع پر اس کے نیچے سے گزار دیں، قرآن اس کے لیے آیا تھا۔ جیسی زندگی گزاریں، مریں اور مرنے کے بعد کہیں کہ 4 مولویوں کے بلائیں کہتے ہیں قرآن خوانی کرنا، قرآن اس کے لیے آیا تھا۔ جو جس کے جان نکل نہیں رہا وہ آجو جی یاسین پڑھو یاسین پڑھو، قرآن اس کے لیے آیا تھا۔ وہ اس کے زندگی میں سنائیں، جو مر رہے ہیں نا اس کے زندگی میں سنا دیتا نا، شاید اس کی زندگی سنور جاتا ہے، یاسین پڑھ کے ان کو بتا نہیں یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، ہدایت کی نیت سے آپ کھولیں گے نا سب کچھ ہو جائے گا، برکت بھی ہوگا، رحمت بھی ہوگا، سب کچھ ہو جائے گا۔ قرآن کے مقصد بتایا اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے۔ پھر اس سے فائدہ اٹھانے والے لوگوں کو بتایا کہ محسنین ہیں، محسن لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، وہ کون ہیں؟ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کے 3 صفات بتائیں، یہ قرآن سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 6 سے لے کر 7 تک اس سے قرآن سے جو محروم لوگ ہیں، قرآن سے محروم، ان کے صفات بتائے، 3 صفات بتایا اللہ۔ یہ بدبخت لوگ ہیں، یہ کیا ہیں؟ بدبخت لوگ ہیں، قرآن کے مقابلے میں لہو الحدیث خرید کر لے کے آتے ہیں، جو آج ہم کرتے ہیں۔ ابھی 1-2 واقعے میں سن کے آ رہا ہوں، میں پریشان ہوں، میں سوچ رہا ہوں کہ نماز کیسے پڑھا سکوں گا، اتنا پریشان۔ یہ جو سوشل میڈیا پہ جو ہو رہے ہیں لغویات فضولیات ہو رہے ہیں، بہرحال یہ چیزیں ہم خرید کے آ رہے ہیں، یہ 6 لاکھ کا جو آئی فون جو خرید کر رہے ہیں، یہ ماشاءاللہ۔ بہرحال 6 اور 7 اس میں قرآن سے محروم لوگوں کے بتایا کہ وہ کیا کرتے کیا، ٹھیک ہے۔ اور 8 سے 9ویں آیتوں میں قرآن سے فائدہ لینے، جو فائدہ اٹھانے والے لوگوں کے، ان کے لیے وعدہ کیا اللہ نے کہ میں جنت النعیم دوں گا تمہیں، ٹھیک ہے۔ اور 10 اور 11ویں آیت میں اللہ تعالیٰ اپنا قدرت کے اور اپنا حکمت کے بتایا، اور آیت نمبر 12 سے لے کر 19 تک اللہ تعالیٰ نے
ایک والد کے زبان سے بچوں کی نصیحت کرائیں، ٹھیک ہے؟ یعنی انسان سوچتا ہے نا کوئی کسی اور نے نصیحت کی، شاید آپ کہیں گے یار میں اسے کہہ دیا ہوگا، ہاں، ایک والد جتنا ہمدردی کے ساتھ بیٹے کی نصیحت کرتا ہے نا، وہ پھر بہت ہمدردی ہوگا، اللہ کے بھی بہت پسند ہے۔ وہ پیغمبر نہیں تھا، اللہ نے اس کے کلام قرآن میں ڈال دیا ہے، ہم قیامت تک لقمان حکیم پیغمبر نہیں، عام انسان تھا، ٹھیک ہے؟ ان کے ہم باتیں پڑھتے رہیں گے، بیٹے کی نصیحت کیا نا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی زندگی گزارنے کی، نصیحت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے اوپر یقین، اس کے انہوں نے ترغیب دیا، اللہ تعالیٰ کے تعارف کرائیں سب، اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنے کے بتایا، اور توحید اور شرک سے بیزاری کے طریقے بتایا انہوں نے، پھر عطانا کے ماں باپ کے ساتھ جو احسان کرنے کے بارے میں بتایا، پھر اللہ تعالیٰ کے حاضر ناظر اور اس کی قدرت اور عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ توکل کرتے ہوئے، اس کے بارے میں انہوں نے بتایا، پھر نماز قائم کرنا اور امر معروف نہی عن المنکر کرنے کے بارے میں انہوں نے بتایا بیٹے کے، کہ بیٹے یہ کرتے رہنا، اور انسانوں کے ساتھ جب معاملہ کرو کس طرح کرنا، اس کا آداب بتایا گیا، ٹھیک ہے؟ اس کا آداب بتایا گیا، آواز کیسے رکھنا ہے، چھال کیسے ہونا چاہیے، اور انسانوں کی طرف دیکھتے کیسے ہیں، وہ چیزیں بتایا، ٹھیک ہے؟ آخری جو 20 آیت سے لے کر یہ جو آج ہم نے پڑھا ہے 34 آیت، کیا کہتے ہیں اس کے، 34 آیت تک، وہ ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں، جو پچھلے درس میں بھی تھا اور آج بھی۔ یہ دیکھیں، یہ جو اللہ تعالیٰ کی قدرت، یہ دیکھیں سمندر میں ایک کشتی چلتا ہے، وہ کشتی ایسے ایک ذرہ کے برابر ہے، لیکن ایسے چھیڑتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں سمندر کی، یہ کس کی قدرت ہے؟ یہ کہیں گے کہ یار دنیا نے ایسے بنایا، نہیں، دنیا نے نہیں بنایا، سب سے پہلے کس نے بنایا تھا کشتی؟ کون بتائیں گے؟ نوح علیہ السلام نے۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ ہمارے آنکھوں کے سامنے بنائیں، جس طرح ہم بتاتے ہیں اسی طرح بنائیں، انسان کیا بنا سکتے تھے؟ ٹھیک ہے، اللہ نے بنوایا، یہ اللہ ہی کی قدرت ہے، کشتی بھی اور سمندر بھی۔ بہرحال زندگی میں بھی اسی طرح اونچ نیچ ہوتا رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔